अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, रमज़ान मुबारक की इस कुरानी मजलिस में आप सबका इस्तक़बाल है। आज हमारी 14वीं कुरानी मजलिस है। इसमें हम पारा नंबर 14 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पारा नंबर 14 दो सूरतों पर मुश्तमिल है, सूरतुल हिज्र और सूरतुल नहल। सूरतुल हिज्र में जो पहलू नुमाया है वो कुफ्र पर इसरार करने वालों की गफलत का पहलू है, कि जिसको शुरू में कहा गया कि ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमल। तो उन्होंने जो झूठी तवक्कुआत, झूठी उम्मीदें बांधी हुई हैं अपने अंजाम के सिलसिले में, उन उम्मीदों ने, उन झूठी तवक्कुआत ने, उन झूठी तमन्नाओं ने उनको गफलत में डाल रखा है, और उस वजह से वो ईमान लाने की ज़रूरत भी नहीं महसूस करते और अमल की ज़रूरत में नहीं महसूस करते, बल्कि गफलत में पड़े रहने को पसंद करते हैं। तो इसके बाद जो आगे पूरा सिलसिले कलाम है, इब्लीस का वाक़या है, उसमें भी ये पहलू आपके सामने नज़र आएगा कि लउज़य्यनन्नहुम फ़िल अर्ज़ लउज़य्यनन्न लहुम फ़िल अर्ज़। तो तज़यीन का जो अमल है, खूबसूरत बनाने का दुनिया की ज़िंदगी को, जिसके नतीजे में आदमी दुनिया की ज़िंदगी ही में मगन रहे। और उसके बाद फिर आगे भी जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा है, उसमें भी वो जो मगन थे अपनी हरकतों में, अपने तायुशात में, उसको उभारा गया है। और इस तरह से ये पूरी सूरत जो है वो उस पर ख़ास रंग जो है वो ये चढ़ा हुआ है, गफलत में रहना, झूठी उमंगों में रहना, और मुस्तकबिल के सिलसिले में अमल या झूठी तवक्कुआत वाबस्ता रखना, और उसके बाद फिर जो डराने वाले हैं उनका मजाक उड़ाना, और दुनिया ही की ज़िंदगी को सब कुछ समझना और उसकी चकाचौंध में हमेशा गुम रहना। ये सूरह हिज्र में ख़ास तौर से ये पहलू नज़र आता है। उसके बाद सूरतुन नहल है। सूरतुन नहल शुरू होती है एक चौंकाने वाले अंदाज से कि अता अमरुल्लाह, अल्लाह का फ़ैसला आ गया। सूरतुल हिज्र के में तसव्वुर कीजिए कि लोग गफलत में पड़े हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है कि आखिरत आने वाली है, और फिर अचानक आखिरत का फ़ैसला हो जाए, आखिरत आ जाए सामने। सूरतुन नहल वैसे तो ये इंजार की सूरत है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला की निशानियों को बहुत ख़ास तौर पर पेश किया गया है, जो अल्लाह ताला की खालिकियत की गवाही देती हैं कि अल्लाह खालिक है, जो अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देती हैं कि अल्लाह तन्हा खालिक है, और जो अल्लाह ताला के माबूद होने के लिए दलाइल लगती हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। तो सूरतुन नहल जो है वो आफाक व अनफुस के बहुत सारे दलाइल पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला की निशानियां भी बहुत नज़र आती हैं, और अल्लाह ताला की नेमतों से भी इंसान बार बार रूबरू होता है। सूरतुन नहल में जाके ऐसा महसूस होता है कि हम पूरी कायनात की सैर कर रहे हैं, और कायनात की बड़ी बड़ी चीज़ों की भी सैर कर रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ों का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। तो ये एक मुख्तसर ओवरव्यू था इस पारे का। अब इसके बाद सवाल व जवाब का सिलसिला होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पारा नंबर 14 सूरह हिज्र आयत नंबर 9। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सवाल यह है कि अल्लाह पाक इसकी निगहबानी करता है। आजकल हम देखते हैं कि कुछ सिरफिरे लोग जो है कुरान के साथ बेहुरमती करते हैं, तो अल्लाह पाक उनको फ़ौरन पकड़ क्यों नहीं लेता या सज़ा क्यों नहीं देता, या फिर यहाँ पे लफ्ज़ निगहबानी की क्या बात है, वजाहत कर दें। यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है, और यहाँ निगरान से ज़्यादा सही तर्जुमा यही कि उसकी हिफाजत हम करने वाले हैं। ये कलाम महफूज रहेगा, इसके अंदर कोई करप्शन नहीं होगा, इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं होगी। जैसा कि इससे पहले वाली कौमों को जो किताबें दी गई थी उसमें उनकी कौमों ने तहरीफ कर दी, तो इस किताब में तहरीफ हम होने नहीं देंगे, इसका हम खुसूसी एहतमाम करेंगे। ये प्रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ है कि हमने एक मैकेनिज़्म बना दिया है जिसके ज़रिए से कुरान प्रिजर्व्ड रहेगा, किसी और किताब को ये शरफ़ नहीं मिला। यानी हिफ्ज़, और जो किताब उस वक्त नाजिल हो रही थी उसे उसी वक्त लिख लिया गया हो। न तौरात को उसी वक्त लिखा गया हज़रत मूसा की ज़िंदगी में, न इंजील को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में लिखा गया और उनको दिखाया गया कि देखिए आप जो कहते हैं यही है ना, और ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ाना उसकी तिलावत करके लोगों को याद दिलाया हो। ये सारा मैकेनिज़्म उन रसूलों के साथ नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मैकेनिज़्म था हिफ्ज़ कराने का और उसी ज़माने में लिखने का।
تو اس طرح سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ اس کی تضحیق کرتے ہوں یا اس کی بے حرمتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں پکڑ لیتا. یہ تو دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے, یہاں کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ فوراً حساب افراد کا نہیں کرتا. میں نے کہا کہ صرف قوموں کا کرتا ہے اور وہ ظلم کی پاداش میں. باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے. یہ سب امتحان ہے, ٹیسٹ ہے, اور فوراً اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں پکڑتا. یہ اس کا طریقہ ہے. اور قرآن کا محفوظ ہونا یہ ختم نبوت کی بہت روشن دلیل بھی ہے کہ قرآن محفوظ ہے, کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے, قرآن محفوظ ہے. اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اب جو بھی کوئی شخص دعویٰ کرے گا نبوت کا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم کیوں دعویٰ کر رہے ہو, قرآن تو محفوظ ہے, قرآن تو موجود ہے ہمارے درمیان, تمہیں دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. سورہ ہجر آیت نمبر 16 اور 17. تو یہاں پہ جو بروج کی بات کی گئی ہے, جو پلرز کی بات کی گئی ہے, وہ کیا ہے جو کہ آسمانوں میں جس کا ذکر فرمایا گیا ہے, اور پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ جس کو محفوظ کر دیا گیا ہے مردود شیطان سے. برج قلعہ کو بھی کہتے ہیں, اور قلعہ میں جو واچ ٹاورز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں جو برج ہے اس سے مراد کانسٹلیشنز ہیں, یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظم کیا ہے, جس زمین میں ہم رہتے ہیں وہ سولار سسٹم کا حصہ ہے, اور سولار سسٹم جو ہے اس کے بیچ میں ایک سن ہے اور اس کے اطراف پلانٹس ہیں. ایسے 300 بلین سنس ہیں اور ان کے اپنا خاندان ہے. ان کو ملا کر ایک کانسٹلیشن ہوتا ہے. اور ایسے کتنے کانسٹلیشن ہیں؟ ملینز کی تعداد میں, جو ہمارے سائنٹسٹ بتاتے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور یہ جو کانسٹلیشنز ہیں اس میں سٹارز ہیں, ستارے, سیارے, کواکب, برائٹ سٹارز ہیں. تو اس میں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورتی بھی ہے, رہنمائی کا بھی سامان ہے اس کے اندر. جو تارے ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ ایک سن ہوں گے, وہ سب اپنی اپنی جگہ ایک پلانٹ ہوں گے, اور اس کے ذریعے سے زمانہ دراز سے لوگ راستہ نکالتے تھے. تو دیکھنے والوں کے لیے زینت بھی ہے اور اس سے راستے بھی نکلتے تھے. اور اس میں کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ایسٹرائڈز جسے کہتے ہیں, وہ گرتے ہیں, شوٹنگ سٹارز جسے کہا جاتا ہے. آسمان سے ٹوٹ کر جو تارے گرتے ہیں انہیں ایسٹرائڈ بھی کہا جاتا ہے, لیکن وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں, اور سائز میں جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں میٹیورائٹ کہا جاتا ہے. اور زمین میں 2-4 میٹیورائٹ آ کر کسی زمانے میں گرے ہیں, جو کہیں افریقہ میں ہے, کہیں امریکہ میں, اور لوگ اس پر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور ایلیمنٹ بتایا کہ جو شوٹنگ سٹار ہے وہ قرآن کے پروٹیکشن کے لیے بھی ہے, کہ شیاطین کو ادھر سے ادھر جانے اور سنگن کرنے کا ملکہ ہے. ان کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ایک ہی جگہ میں فلائی کر سکتے ہیں. اور فرشتے جب پیغام لے آتے ہیں تو فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پیغام لاتے ہیں بالکل سیف اینڈ سیکیور ہم نے رکھا ہے. اس میں کہیں شیاطین کو موقع نہیں ہے کہ وہ انٹروین کر سکیں, اس لیے کہ ہم شوٹنگ سٹارز کے ذریعے سے ان شیاطین کو بھی گھبرا کر رکھتے ہیں, وہ نہیں آتے نزدیک. سورہ ہجر کی آیت نمبر 14-15 میں جو منکرین کے انکار کا اصل سبب بتایا گیا ہے, تو وہ کیا ان کا صرف تکبر ہی ہے یا پھر اور کچھ بھی ہے؟ سیاق کلام یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انک لمجنون, آپ کے اوپر جن سوار ہیں. اور اس کے بعد طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں, ناحق قسم کے مطالبے. حق کو قبول کرنے کے لیے قطعاً جن کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہٹ درمی پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اتنا بڑا واقعہ ان کے سامنے پیش کر دیں کہ آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں ان کو چڑھ کر اوپر جانے کا موقع بھی دے دیں کہ وہ آسمان میں چلے جائیں, تب بھی وہ مانیں گے نہیں. وہ کہہ دیں گے نہیں ہماری آنکھوں کو نشہ ہو گیا ہے, بلکہ یہ بھی نہیں ہے بلکہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے, ہم حقیقت میں نہیں گئے ہیں, ہم خیال کی دنیا میں گئے ہیں, ہم پر جادو ہو گیا ہے, اس لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آسمان میں گئے ہوئے ہوں, ہم گئے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ کہہ کے اس وقت بھی وہ انکار کر دیں گے. تو یہ ان کے انکار کی شدت کو بتایا جا رہا ہے, ہٹ درمی کو بتایا جا رہا ہے. یہ جو آج کے زمانے میں اسلام کے خلاف جو ایتھسٹ ہیں, جن کو آج کے زمانے میں ہم ملیٹنٹ ایتھسٹ کہتے ہیں, بڑی سختی کے ساتھ اسلام, قرآن وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ بھی دراصل اسی طرح کے سیلف ڈسپشن کا شکار ہیں جس طرح کے اس زمانے کے لوگ تھے.
اس کو سیلف ڈسپشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کوئی بھی سائن ان کے سامنے آ جائے, قرآن کی کوئی بھی بات بتا دیں, جتنے اعتراضات ڈاکنس نے کیے ہیں غور سے اگر پڑھیں گے تو وہ سب پھس ہیں. قرآن خود اس کا جواب دے دیتا ہے, لیکن وہ نہیں ماننا چاہتے. سورۃ النحل کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم. تو سورۃ النعم کیوں ہے اس کی وضاحت. اور دوسری چیز یہ کہ سورۃ النحل کی آیت 97 میں یہ ذکر ہے کہ جس نے نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت اور مومن ہو تو ہم اسے حیات طیبہ سے نوازیں گے. تو حیات طیبہ سے کیا مراد ہے, اور کیا صرف یہ آخرت میں ہی ہے یا دنیا میں بھی ہے؟ اور اگر حیات طیبہ دنیا میں بھی ہے تو کیا ایک غریب شخص اور پریشان حال کے لیے حیات طیبہ کس طرح ہے, یہ وضاحت. نعم تو نعمتوں کی جمع ہے, نعمت کی جمع نعم ہے. اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر ہے, اور وہ ظاہر نشانیاں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں. ہر نعمت نشانی ہے, اس وجہ سے اس کا نام جو ہے سورۃ النعم بھی رکھ دیا گیا ہے. جہاں تک حیات طیبہ کی بات ہے تو دیکھیے کہ اصل حیات طیبہ جس کا وعدہ ہے وہ تو آخرت والی ہے. لیکن جس زندگی میں انسان کو ایمان کی مٹھاس مل جائے, نیک عمل کی مٹھاس مل جائے, تو وہ پھر ایمان اور عمل صالح کو وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے. اس میں اس کو جتنا لطف آتا ہے, جتنا مزہ آتا ہے, وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں آتا ہے. دنیا کی زندگی وہ بھی حیات طیبہ ہے اس پہلو سے, اور آخرت کی زندگی کا تو وعدہ ہے کہ وہ حیات طیبہ ہوگی. دنیا میں جن لوگوں کو میٹیریل ویل بینگ ملتی ہے تو بعض لوگ جو ظاہر بین ہوتے ہیں ان کی دنیاوی دولت کی ریل پھیل کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت اچھی زندگی ملی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگیاں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں, ان کے اندر ہالونس ہوتا ہے. انسیڈ انسٹیٹیوشن دنیا کے مشہور تعلیمی اداروں میں سے ہے, جو بزنس انسٹیٹیوشنس ہیں, سیریز ہیں اس کے. اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا, آپ بھی جا کر اس آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں, ونس یو ہیو اٹ آل واٹ نیکسٹ. اس میں ایک بزنس مین کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایٹ اے ویری ینگ ایج اس کے پاس زندگی کے سارے ساز و سامان, بنگلہ, کار, ہیلی کاپٹر اور آئی لینڈ میں وہاں پراپرٹی, ساری چیزیں اس کے پاس میسر تھیں, لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ زندگی اندر سے خالی ہے. جو ہالونس ہے, جو کھوکھلا پن ہے, تو میٹیریل چیزوں کے باوجود بھی اندر سے خالی رہتا ہے. اس کے برعکس ایک صاحب ایمان آدمی صرف گزر بسر کے لیے اس کے پاس ساز و سامان ہوتے ہیں, اس کی دولت اتنی کم ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوشحال زندگی بسر کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حیات طیبہ میں دنیا کی پاکیزہ زندگی, مینٹل ویل بینگ, اسپریچول ہیلتھ, یہ ساری باتیں بھی شامل ہیں. سورہ ہجر آیت نمبر 47. ترجمہ ہے, ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. تو کھوٹ کپٹ کیا دنیا میں جو لڑائی جھگڑے یا حسد کینہ جلن یہ سب ہوگا وہ وہاں بھی رہے گا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اس کے ترجمے میں تھوڑی بہت کھپٹ رہ جائے گی, اس کو ہم نکال دیں گے. یہ تھوڑی بہت کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جو جائیں گے وہ دل کو, ان کے دل جنت میں جانے سے پہلے پاک کر دیے جائیں گے. تو پاکیزہ دل لے کر جنت میں جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوگی تو نکال دیں گے, اس لیے آدمی یہ کہے بھائی تھوڑی بہت تو رہ سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جو لوگ رہیں گے وہ پاکیزہ دل کے ساتھ رہیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں بھی ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ان کے دل میں کوئی نفرت, کینہ, بغض, عداوت, اس طرح کی چیزیں نہیں رہیں. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. تو ان کی فکر ہی یہ رہتی ہے کہ دنیا میں کہ ان کے دل پاکیزہ رہیں, صاف رہیں. یہاں پر من غلین جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نکرہ ہے اس کی تاکید کے لیے, یعنی ذرا بھی غل نہیں چھوڑیں گے, سب نکال لیں گے. سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ, آیت نمبر 8 کے اخیر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس سے مراد جدید سائنسی انکشافات ہیں یا پھر مستقبل بعید میں کچھ ایسی چیزیں ہونے والی ہیں جس کے تحت یہ آیت ہمیں اشارہ دیتی ہے. اس میں جو بنیادی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے, جب تک یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے, اس وقت تک
इंसान का मखलूक़ात के सिलसिले में इल्म कभी मुकम्मल नहीं होगा। वयखलुक़ु मा ला तालमून जो है वो उस आखिरी इंसान पर भी सादिक आएगा जो क़यामत से पहले तक होगा और जो बहुत सारी चीज़ों का इंकिशाफ कर चुका होगा और जिसके सामने बहुत सारे इंकिशाफ आ चुके होंगे, वो भी वयखलुक़ु मा ला तालमून का मुखातब होगा। अल्लाह ताला यहाँ सूरे नहल के अंदर तो बहुत ही खूबसूरती से लाइफ के सस्टेनेंस के लिए, यहाँ रुए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी के बका के लिए तरह तरह के इंतजामात किए हैं। मेरी पसंदीदा सूरतों में से एक सूरत ये भी है, मोस्ट साइंटिफिक सूरा है ये। इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए यहाँ बनाई हैं। उनमें से बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत सी चीज़ें तुम्हें नज़र नहीं आती, हमने पैदा कर रखी हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, अभी जैसे मौलाना ने कहा कि कुछ चीज़ों का तो इंकिशाफ हो गया है। भाई हमारे सर्वाइवल के लिए यूजफुल बैक्टीरिया भी काम करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें काम करते हैं, हमें नहीं मालूम था पहले, अब मालूम है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा कर रखी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है। जैसे ये कुर्रा जिस पर हम बस रहे हैं, ये कैसे अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। साइंटिस्ट बताते हैं कि तकरीबन 67 फोर्सेस इस पर काम करते हैं। हमें 2-3 फोर्सेस मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मालूम है, ग्रेविटी का फोर्स मालूम है हमें, या इस तरह से और 2-4। लेकिन ये ज़मीन को जाए करार बनाने, दुनिया में इंसानों के जीने के लायक बनाने के लिए इतने फोर्सेस उसने ईजाद कर रखे हैं और ऐसा बैलेंस उसने कर रखा है कि जिसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी पुरसुकून है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि क्या क्या चीज़ें उसने पैदा की जिसके नतीजे में हम यहाँ सर्वाइव करते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ दरियाफ्त होती हैं और कुछ चीज़ें वक्त के साथ दरियाफ्त नहीं हो पा रही हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने ऐसी बेशुमार चीज़ें बनाई हैं। Surah Nahl, Ayah 2. Why does Allah mention Quran as Ruh min Amri? Does this mean Quran, which is a sifat of Allah, also contains a ruh? Also, in some hadith of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, we hear that certain surahs will intercede, especially Surah Mulk in the Qabr and the whole Quran on the day of Qiyamah, and Surah Kahf from one Friday to other Friday protects a moment. So, does this mean that Quran also has a ruh? कुरान में एक ही लफ्ज़ 12 मानों में, 14 मानों में, 15 मानों में इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से रूह के भी कई माने हैं। पहले तो इसको समझ लीजिए कि आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 में कुफ़ार और मुशरिकीन के 2 एतराज़ात हैं जिसका जिक्र आगे इसी सूरत में है। उन दोनों एतराज़ात का आंसर पहले ही दे दिया गया, क्योंकि ये सूरतें कशमकश की सूरतें हैं, यानी रसूलुल्लाह जिस कशमकश के दौर से गुजर रहे थे उसमें ये रहनुमाई करने वाली सूरतें हैं। वो ही कहते थे कि ए मोहम्मद, जो अपने आप को रसूल होने का दावा करते हैं, तो आप जिस अजाब की धमकी दे रहे हैं वो अजाब क्यों नहीं आ जाता। तो कहा कि अता अमरुल्लाहि फला तस्तअजिलू, अल्लाह ताला का फैसला आ चुका है, रसूल का आना अल्लाह का फैसला है, उजलत करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे तुम पर अजाब नाजिल कर सकता है, तो वो उसकी मसलिहत पर है, तुम्हारे डिमांड पर अजाब नहीं भेजा जाता। दूसरा ये कहते थे कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा करते हैं उनकी तरफ फरिश्ता आता है, तो हमारे पास क्यों नहीं भेजता फरिश्ता। तो उसका जवाब दिया अल्लाह ताला ने कि फरिश्ते हर अहरे गैरे के पास नहीं आते। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्री, मलाइका रूह के साथ अल्लाह ताला का हुक्म लेकर उसी की तरफ जाते हैं जहां अल्लाह ताला भेजे। अला मन यशाउ मिन इबादी, अपने जिस बंदे को चाहता है उसी बंदे को अल्लाह ताला नबूवत के लिए मुंतखब करता है, वहां ले जाते हैं। अब आपके सवाल का जवाब यह है कि रूह के माने में जो हमारे अंदर जान है उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रूह जो है वो हज़रत जिब्राइल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वाली सूरत में। रूह से मुराद अम्र इलाही भी है, रूह से मुराद द स्पिरिट ऑफ प्रॉफिटहुड भी है, और रूह से मुराद कुरान है, रूह से मुराद वही है। तो कई माने उलमा ने बयान किए। यहाँ फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान लेकर या वही लेकर आते हैं, ये माना हो गया इसका। फिर आपका सवाल ये है कि क्या रूह कुरान भी जो है उसके अंदर वैसी रूह है? नहीं, ये मेटाफोरिक मानों में है। हम जो रूह समझते हैं कि जान हमारे अंदर है,
اس طرح قرآن کے اندر کوئی جان نہیں ہے. یہ تو آپ ہی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. کلمہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے کہ اس کے اندر روح ہو. اس سے یہ روح سے مراد جس طرح سے ہمارے اندر روح ہے تو ہم زندہ رہتے ہیں, اسی طرح سے اگر قرآن آ جائے ہمارے اندر تو ہماری روحانی زندگی جو ہے باحیات رہتی ہے. تو میٹافوریکلی استعمال ہوا. نور بھی ایک نام ہے, قرآن کے اور بے شمار نام ہیں, فرقان بھی اس کا ایک نام ہے, مہیمن بھی اس کا نام ہے, کئی نام ہیں, ان میں سے ایک نور بھی ہے. اور نور کا مطلب ہے کلیئرٹی دینے والا, رہنمائی کرنے والا. جس چیز پر روشنی پڑے تو وہاں راستہ صاف ہو جاتا ہے. قرآن جو ہے روشنی ہے تو اس سے زندگی کا راستہ صاف ہوتا ہے, کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے, گائیڈنس مل جاتا ہے. تو نور اور روح, روح کے مطلب میں قرآن آ جائے تو روحانی زندگی تازہ ہو جاتی ہے. تو دو الگ الگ معنوں میں ہے. اور آخر کا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا قرآن جو ہے اس کی روح ہوگی اور وہ قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے آئے گا؟ نہیں. قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. رمضان جب آتا ہے تو روزہ اور قرآن اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ یہ شفاعت کے لیے خدا کے پاس آئیں گے. اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹیشن اور پرسانیفیکیشن. پرسانیفائڈ قرآن آئے گا قیامت کے دن اور ہمارے لیے قیامت میں سفارش کرے گا. یعنی اگر اسے پرسن بنا دیا جائے قرآن کو, جسے ہم تلاوت کرتے ہیں, وہ قرآن نہیں جو ہمارے پاس موجود ہے, یہ نہیں جو ہم رمضان میں تلاوت کرتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں, اسے اگر آپ پرسن کی شکل دیں گے پرسانیفائی ہو کر وہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرے گا. یہ سب چیزیں گویا کہ فزیکل معنوں میں نہیں, میٹافورک معنوں میں. سورہ حجر آیت نمبر 26 and 27. تو یہاں پہ جو جنات کے بارے میں آتا ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا, اس کی ڈسکرپشن ہے وہ یہ ملتی ہے. لیکن جب انسانوں کی تخلیق کی بات آتی ہے تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر کئی ساری مٹی کا ذکر کیا ہے, کئی ٹائپس کی, جیسے تین کا اور تراب کا اور سلسالین کالفخار سورہ رحمان میں ہے. تو اس طرح سے جو انسانوں کی تخلیق کے بارے میں جو کئی ٹائپ کی جو مٹی کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے, وہ کس طرف اشارہ ہے؟ انسان کو جس مادے سے پیدا کیا اس میں قرآن نے بہت سے الفاظ استعمال کیے جیسے آپ کے سوال میں ہے. اس کا بہترین جواب کئی وہ کتابیں جس میں سائنس اینڈ قرآن پر لکھی گئیں آپ کو مل جائے گا. یہاں اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. مٹی میں بعض ایلیمنٹس ہیں جس سے انسان بنا ہے, جیسے آکسیجن ہے, کاربن ہے, سمجھے, اسی طرح سے ہائیڈروجن, نائٹروجن, سلفر. ایک کتاب ہے خدا موجود ہے, اس میں بے شمار سائنسی دلائل ہیں, اس میں اس کا جواب ہے. یہ مٹی کے یہ ایلیمنٹس ہیں جس سے انسان کی ہیومن باڈی بنی ہے. خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا جواب رسالہ دینات میں بھی دیا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام کیا جو صرف اس زمین کی خاصیت ہے. باقی جتنے پلانٹس ہیں وہاں بارش نہیں ہوتی, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں مٹی ہے. اس مٹی میں وہ کنٹینٹ ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے, چاند میں یا جوپیٹر میں, سیٹرن میں, لیکن اس زمین میں جو مٹی ہے اس میں وہ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کی پیدائش کے لیے ضروری ہیں. اور وہ مٹی میں پانی کا ملنا ضروری ہے. پھر اس پانی کے ملنے کے بعد اس میں زرخیزی آتی ہے, اس میں فصل اگتی ہے, اور وہ فصل انسان کھاتا ہے اور اس سے اس کا نطفہ بنتا ہے. پھر اس سے آگے نسل انسانی چلتی ہے. تو اس لیے سوکھے ہوئے گارے سے, کھنکھناتے ہوئے گارے سے اور لیسدار مٹی سے, یہ سب اصطلاحات آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کی ہے ان میں بہرحال ارتھلی میٹیریل کا ہونا ضروری ہے, اس سے انسان کی تخلیق ہوئی. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں یہاں ذکر آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھوک اور خوف کی مصیبتیں نازل کرتے ہیں. اسی طرح مومنوں کے لیے بھی آتا ہے کہ انہیں بھوک خوف سے آزمایا جائے گا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں الگ مختلف بستیوں پر جو آفت آسمانی آتی ہے, زلزلے, سیلاب آتے ہیں, تو یہ آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے, اس کی پہچان کس طرح کی جائے گی؟ انسان اپنے عمل کا جائزہ لے. اگر اعمال خراب ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے, اور اگر اعمال اچھے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے. تو اعمال خراب ہوں اور آدمی کہے کہ یہ تو محض آزمائش ہے, اللہ کا عذاب نہیں ہے,
یا اسی طرح سے اعمال خراب ہیں اور اس کے باوجود خوشحالی ہے، تو آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو انعامات دے رہا ہے، تو انعامات والا کردار ہوگا تو نا انعامات ملیں گے۔ اصل فوکس اپنے اعمال پر ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا تقاضا کر رہے ہیں ہم سے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے یا اپنے اعمال پر مطمئن رہنا چاہیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 15 سے میرا سوال ہے، اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ زمین کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتی۔ تو یہ سائنٹیفکلی کتنا پروف ہے، تو اس کی وضاحت کرے، اور اس کانسیپٹ کو اور کہاں پر زیادہ گہرائی سے پڑھا جا سکتا ہے وہ بھی بتا دے۔ جو بالکل مطلب آنکھوں کو نظر آنا والی چیز ہے، یعنی انسان سائنس سے واقف نہیں ہے، تو اس سے جب یہ بات کہی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کے نیچے تم رہ رہے ہو اور بڑے اطمینان سے رہ رہے ہو۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ تمہارے اوپر کھسک کے نہیں آ جاتے، تمہارے اوپر گر نہیں جاتے ہیں۔ اتنے اونچے پہاڑ ہیں لیکن تمہارے اوپر گرتے نہیں ہیں، ورنہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے تو تمہیں لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے اور تمہارا کیا حشر کرتے۔ تو یہ پہاڑ جو اپنی جگہ بالکل جمے ہوئے ہیں، اتنا اونچا ہونے کے باوجود جمے ہوئے اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں، تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے اور اس میں نشانی بھی ہے۔ تو یہ تو ایک عام بدو بھی جو ہے وہ اس بات کو، یعنی پہاڑوں کے درمیان رہنے والا، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ مضبوطی سے زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ اتنی مضبوطی سے نہیں گڑے ہوتے تو پھر یہ اپنی جگہ سے ہٹ کے کوئی بھی تباہی مچا سکتے تھے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس میں یہ کہا گیا کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ ان تمید بکم، یعنی پہاڑ تم پر گر جائیں یا زمین لڑک جائے گی۔ تو یہاں اصل میں زمین لڑک جائے گی، زمین ڈھلک جائے گی، زمین شیکن ہو جائے گی اگر پہاڑ نہ ہوتے۔ تو اس کے 2-3 جواب ہیں، بہت آسان زبان میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ جیولوجی ہمارا پیپر رہا ہے انجینئرنگ میں۔ آپ نے اگر کرکٹ بال کو دیکھا ہو تو اس میں 4 لیئرز ہوتے ہیں، اس کے اندر سب سے چھوٹا لیئر جو ہے اندر کا کارک ہوتا ہے، دیکھا یاد ہے آپ کو؟ پھر اس کے بعد تھریڈز ہیں، پھر اس کے بعد لیدر کا لیئر ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر میلامین کا لیئر ہوتا ہے۔ 4 لیئرز ہیں۔ اسی طرح اس زمین کے بھی 4 لیئرز ہیں۔ اندر کور ہے، ایک دم ہارڈ راک ہے، اس کے اوپر مینٹل ہے، مولٹن میٹیریل ہے جہاں سے لاوا نکل کر آتا ہے، پگھلی ہوئی دھات کہیے، لاوا کہیے، میگما کہتے ہیں اس کو۔ جب وہ اندر ہو تو میگما، باہر آئے تو لاوا۔ اس کے اوپر سلیں ہیں، پتھر کی سلیں جسے ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ تو ان فلوئڈ پر، یعنی وہ جو لکوڈ ہے اس کے اوپر پتھر کی سلیں ہیں، وہ سل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تب زلزلے آتے ہیں، جس کو ٹیکٹونک پلیٹ کہتے ہیں، اور ان میں فالٹ لائن ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کریک ہوتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا بھی اگر شیک ہو جائے تو زمین میں زلزلے آتے ہیں۔ اس کے اوپر مٹی ہے، ارتھ کرسٹ۔ تو جیسے کرکٹ بال میں 4 لیئرز ہیں، ویسے ہی گلوب میں، اس دنیا میں بھی 4 لیئرز ہیں۔ ہماری مٹی کے فوراً بعد والا جو لیئر ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، یعنی بڑی بڑی سلیں ہیں، وہ موو کر رہی ہیں، تو ان کو رو کے رکھنے کے لیے پہاڑ ہے۔ اس کو تھیوری آف آئسوسٹیسی کہتے ہیں، یعنی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر، سلوں پر ٹکا دیا ہے۔ تو اب وہ جو سلیں ہیں، وہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، ان کے موومنٹ کو ریگولیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ وہ بہت شیک ہو سکتے تھے۔ اگر آپ نے آئس برگ کو دیکھا ہو تو آئس برگ کا 2/3 سے بھی زیادہ حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور 1/3 اوپر نظر آتا ہے، برف کے تودے۔ اسی طرح پہاڑ جو آپ کو اوپر نظر آتا ہے اس کا 2/3 سے زیادہ اندر ہے، زمین کے اندر۔ تو آپ کو پہاڑ اوپر 1 کلومیٹر ہائٹ نظر آتا ہے تو 2 کلومیٹر تک اندر اس کی جڑیں ہیں۔
تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیگ کی طرح، یعنی ٹینٹ جب ہم لگاتے ہیں تو اس میں پیگ ہوتے ہیں، میخیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ٹینٹ کو ہوا اڑا کر نہیں لے جاتی. اسی طرح سے یہ پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے، جس کے نتیجے میں ٹیکٹونک پلیٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہیں اور زلزلے نہیں آتے. یہ تمہارے لیے دنیا کے اوپر جینے کے لیے سہولت اس نے پیدا کیا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ زمین انسانوں کی جینے کے لائق، زندگی کے لائق نہیں ہوتی. تو اس طرح سے ہمارا یہ سوال و جواب کا سلسلہ مکمل ہوا اور ہماری 14ویں قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی.